वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, बड़े एजाज़ की बात है कि आज आप सबसे यहाँ पे बात करने का मौका मिल रहा है और एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, और कि इस्लाम और मॉडर्निटी और इससे रिलेटेड जो अफकार और ख्यालात हैं उसके बारे में। मैं चूँकि अपने आप को एक टीचर समझता हूँ, यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और ये जो है ये मेरा वो टॉपिक है जो मैं बाकायदा तौर पर पढ़ाता हूँ। यानी इसको जहाँ पे इस्लाम का कंपैरिजन किया जाता है मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यूज़ के साथ कि इस्लाम का क्या कंपैरिजन है लिबरलिज्म के साथ, सेकुलरिज्म के साथ, फेमिनिज्म के साथ, वगैरह वगैरह जितने भी इज़म्स किस्म हैं उनका क्या कंपैरिजन है। मैं आज आपको एक छोटा सा एक तारीखी पस मंज़र देना चाहता हूँ कि हम जहाँ आज पहुँचे हैं वहाँ कैसे पहुँचे। वैसे एक सवाल ये है कि अगर आज मैं सवाल पूछूं आपसे कि क्या इस्लाम इस वक्त दुनिया पे गालिब है या क्या हम लोग मगलूब हैं? मगलूब है। अच्छा, अगर हम लोग मगलूब हैं तो मगलूबियत इंसान के ऊपर या किसी कौम पर दो तरीके से आती है। या तो इंसान जो है वो मगलूब होता है ताकत के जोर पे, यानी आप दूसरी कौम जो है वो ताकत के जोर पे आप पे गालिब आ जाए, या वो अपने अफकार और नजरियात के तौर पर गालिब आ जाए। तो अगर हम आज मगलूब हैं तो मैं समझता हूँ दोनों तरीकों से मगलूब हैं। ताकत इस वक्त हमारे पास नहीं, हालांकि मुसलमान जो है वो तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान है पूरी दुनिया में, लेकिन ताकत हमारे पास फिर भी नहीं है। ताकत यानी कोई भी अगर कश्मीर में दौड़ जाए, कोई भी फिलिस्तीन पे चढ़ जाए, कोई भी जाके सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, जिधर मर्जी चले जाए, हम लोग सिर्फ मजम्मत कर सकते हैं, हमारे पास ताकत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ये बात करें कि जी नजरिया किसका चल रहा है, तो यूएन वाले ना हमसे नहीं पूछते कि भाई आप बताएं कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें क्या करना चाहिए। जो इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो हमारे से मशवरा नहीं देता कि आप बताइए कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में कौन से ह्यूमन राइट्स होने चाहिए और कौन से नहीं है। माँ के हकूक आप हमें बताएं, बाप के हकूक आप बताएं, वो हमसे नहीं पूछते। तो दुनिया में जो निज़ाम इस वक्त राइज है वो मुसलमानों से पूछ के मशवरा करके बात नहीं होती, वो अपना काम चला रहे हैं। तो जो नज़रिया, जो फिक्र आपको टीवी पे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे और जगह नजर आता है, वो उन्हीं का नज़रिया चल रहा है। सो इस वक्त हम दोनों तरीके से मगलूब हैं। लेकिन क्या ये ऐसा ही था? क्या पूरी अगर हम अपनी तारीख उठा के देखें तो क्या ये वाकया ऐसे ही रहा है कि हमेशा से मुसलमान जो है मगलूब रहे? नहीं, यकीनन ऐसा टाइम भी गुजरा जब मुसलमान भी गालिब थे। तो उसमें और आज में फर्क क्या हुआ, क्या कहाँ गलतियां हुई हमसे? तो इसके लिए मैं जो आपको तारीखी पस मंजर दूंगा वो ये है कि आप जरा 1600 और 1700 का जो टाइम पीरियड है उसको जरा अगर आप उसका एनालिसिस करें तो ये यूरोप का वो दौर है जिसमें यूरोप में इनलाइटनमेंट एज, जिसको एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं या जिसको रेनेसांस पीरियड कहते हैं, वो टाइम गुजरा है। ये वो टाइम था जिससे पहले बादशाही निज़ाम था, चाहे वो इंग्लैंड में हो या जर्मनी में हो या इटली में हो, इन तमाम जगहों पे बादशाही निज़ाम चलता था। बादशाह इंतहा दर्जे के अमीर होते थे और वो गरीबों पे बड़ा जुल्म करते थे। तो ये 1% आबादी का था बादशाहों का। इनके साथ जाके मिल के जो चर्च वाले थे, जो वहाँ के कैथोलिक चर्च था उस जमाने का, वो जाके मिल गए उनके साथ। और मिल इस तरह गए क्योंकि वो लोग जो बादशाह थे वो बेसिकली पेगन्स थे, वो बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी और इन चीज़ों को फॉलो करते थे। तो चर्च ने कहा कि जी हमारे पास अवाम की ताकत है, लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी में दाखिल हो रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप हमारे साथ एक मील डील कर लें। मील डील ये है कि हम जो है ना वो लोगों को ये कह के जरा चुप करा देंगे, एक लॉलीपॉप दे देंगे कि तुम्हारे ऊपर जो हुक्मरान है ये अल्लाह की तरफ से हैं, यानी ये ऑर्डेन्ड बाय गॉड है। दीज रूलर्स ओवर यू आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड, इसलिए चुप करके इनकी इताअत करो और कुछ नहीं कर सकते। और इन द मीन टाइम आप क्या करें, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए, उनके ऊपर, क्योंकि जो आम आवाम थी वो नॉर्मली पेजेंट फार्मर्स थे, किसान टाइप के मजदूर लोग थे, उनके ऊपर आप टैक्सेस लगाएं, उनसे पैसे लें और फिर हम ये करते हैं कि थोड़ा सा माल हमारी तरफ भी भेज दें। तो हम आपस में एक तरह से कह लेते हैं कि वो कहते हैं ना, आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन, आप जो है ना मेरा ख्याल रखिए मैं आपका ख्याल रखता हूँ, तो इस तरह हम रह लेंगे। अब ये जो चर्च के जो लीडर्स थे और जो बादशाह थे, ये कोई 1% था आबादी का, ये 99% पे चढ़ दौड़े इस एतबार से कि उन पे टैक्सेस लगाते, उन पे जुल्म करते। गरीब जो है वो गरीब से गरीब तार हो रहा है और ये अमीर से अमीर तार हो रहे हैं। और वहाँ पे जो मैं भी इस वक्त जो है ना लफ्ज मौलवी का यूज कर रहा हूँ इन चर्च लीडर्स के लिए, और मैं बताऊंगा मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, हालांकि मैं अपने आप को भी मौलवी कहता हूँ, आपको पता ही होगा। तो ये उस जमाने के जो कोट एंड कोट मौलवी थे ना,
انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جا کے بادشاہوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے کیا کیا، جب یہ سارا کچھ معاملہ ہوا تو اب عوام کا جو غصہ ہے وہ صرف بادشاہوں پہ نہیں تھا، مولویوں پہ بھی تھا۔ دوسری بہت بڑی وجہ یہ بنی کہ وہاں پہ ایک تو وہ لوگ تھے جو عام عوام تھی، جو کہ بیچارے پس رہے تھے، ٹیکسز پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں، وہ تنگ آئے ہوئے تھے ان سے کہ بھئی ہم اتنے غریب کیسے ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو رابن ہوڈ کی سٹوری اگر آپ نے سنی ہو، وہ بھی انہی ٹائمز میں سیٹ ہے کہ وہ امیروں سے چوری کر کے غریبوں کو جا کے مال بانٹا تھا، اور اس طرح کی درجنوں کہانیاں آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ کچھ اس میں سے فکشن ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ حقیقت بھی ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ اتنا زیادہ تھا۔ دوسری طرف کیا ہوا، ایک اور گروہ پیدا ہوا جو کہ ایک دینی گروہ تھا، جو ان کی مخالفت میں کھڑا ہوا، ان کو کہتے تھے پروٹیسٹنٹس تھے، یہ بھی کرسچن تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کیا تم لوگوں نے اوپر بدماشی بنائی ہوئی ہے، ہر بندے کو حق ہونا چاہیے کہ وہ بائبل خود پڑھے۔ آپ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ بائبل نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ کیتھولک چرچ نے کہا تھا کہ بائبل آپ نہیں پڑھیں گے، ہم جو بتائیں گے بس وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ٹیچنگز ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جو پاور سٹرکچرز ہیں ان کے ساتھ جا کے چمٹ نہیں گئے تھے، آپ نے کیا کیا ہے جا کے؟ تو انہوں نے جب اعتراض کیا تو یہ جو پروٹیسٹنٹس تھے، ان کا نام ہی پروٹیسٹنٹ اس لیے بنا کیونکہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ کرسچینٹی نہیں ہے جو آپ لے کے آ رہے ہو۔ تو ان کو واجب القتل ٹھہرا دیا، ان کے اوپر مرتد ہونے کے فتوے لگ گئے، اور یہ بیچارے پروٹیسٹنٹس اپنی جان بچانے کے لیے آگے پیچھے بھاگتے رہے۔ 1517 میں یہ پروٹیسٹنٹ سامنے آئے تھے، 1517 میں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، ایک اور جماعت کھڑی ہوئی، اب یہ تیسری جماعت ہے۔ یہ ہیں وہ جو فلسفی اور سائنسدان ہیں۔ فلسفی اور سائنسدان کہتے تھے کہ بھائی فور ایگزامپل گیلیلیو تھا، اس نے کہا جی دنیا گول ہے، اس پہ قتل کے فتوے لگ گئے کہ جی دنیا تو فلیٹ ہے، کہ بائبل کے مطابق جو ہے وہ دنیا فلیٹ ہے، آپ اس کو فلیٹ مانیں گے۔ اگر تم نے کہا، یعنی کہتے تھے یا تو تم چرچ والے ہو یا تم سائنس والے ہو، دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کوئی فلسفی یا اگر کوئی سائنسدان ان کی کتاب کو میں کہتا کہ بھئی یہ مجھے ایک انکنسسٹنسی نظر آ رہی ہے، یہ کوئی بات ایسی ہے جو کہ عقل میں نہیں سمجھ میں آتی، آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں، تو وہ سائنٹیفک فیکٹس کو ڈینائی کر دیتے تھے، کہتے تھے یا تو سائنس والے بنو یا تم دین والے بنو، دونوں نہیں ہو سکتے ایک ساتھ۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ سائنس کرنے کے لیے دین سے علیحدہ ہونا ہی ضروری ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اب یہ تیسری جماعت کھڑی ہوگی، ایک تو وہ عام عوام ہے جو کہ بیچارے کسان مزدور ہیں، دوسرے انہی عوام میں سے دینی طبقہ کھڑا ہوا پروٹیسٹنٹس کا، اور تیسرا طبقہ سائنسدانوں کا۔ اب یہ تینوں ہی جو یہ اوپر پاور سٹرکچر تھا، یعنی چرچ کا اور اسٹیٹ کا، یعنی چرچ کا اور بادشاہوں کا، اس کے خلاف تھے۔ یہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ دنیا کا، تاریخ کا سب سے خونریز انقلاب آیا، سب سے خونریز، the bloodiest revolution in human history پورے یورپ میں آبزرو ہوا، جہاں پہ لوگوں نے کیا کیا، یہ عوام 99% عوام ہے، انہوں نے کہا ان ساروں کو لے کے آؤ چوکوں میں اور ٹانگو ان ساروں کو، بادشاہوں کو گھسیٹ کے لائے، ایون جو آپ کے اس زمانے کے وہ جو مولوی تھے ان کو بھی پکڑ کے لے کے آئے، اور فرینچ ریولوشن اسی کی ایک قسط ہے، اسی کی ایک کڑی ہے، جہاں پہ انہوں نے بڑی بڑی گلٹینز بنائی، ایسی مشینیں بنائی جو کہ سر کاٹنے کے لیے، اور ان کے سر لا کے اس کے بیچ میں رکھتے، اوپر سے بلیڈ پھینکتے اور جو ہے نا اس کا سر کاٹ دیتے۔ تو بڑے بڑے ان کے جو لارڈز تھے، بڑے بڑے جو ان کے مونارکس تھے، بڑے بڑے ان کے جو پادری تھے، ان کی گردنیں اڑا کے سڑکوں میں خون بہایا ان کا، اور ایک خون ریز انقلاب ہوا، اور یہ پورے یورپ میں جہاں جہاں یہ بادشاہی نظام تھا سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اب اس کے ریزلٹ میں کیا ہوا کہ اوپر ایک پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے آپ نے بادشاہی نظام پورا ہی فارغ کر دیا ایک سیکنڈ میں، آپ نے وہ جو اوپر آپ کے جو کلرجی تھی، جو آپ کے جو ہے نا کوٹ ان کوٹ مولوی تھے، ان کو بھی آپ نے فارغ کر دیا ہے، تو پیچھے تو سارا ویکیوم رہ گیا۔ اب حکومت کون کرے گا؟ اب ہم کیسے اپنے آپ کو چلائیں؟ اب اس ویکیوم کے اندر بہت سارے نظریات پیدا ہونا شروع ہوئے، بہت بڑے بڑے فلسفی آئے اس زمانے میں، جیسے ڈیکارٹ ہے، وولٹیر ہے، جان لاک ہے، تھامس ہابز ہے، ڈیوڈ ہیوم ہے، جان سٹیورٹ ملز ہے، یہ اس طرح کے سینکڑوں ایسے لوگ تھے جو اس زمانے میں فلسفی پیدا ہوئے، اور ہر کسی نے اپنا اپنا فلسفہ بتایا کہ بھئی ہمیں جو ہے نا اب کس طرح سے اپنا نظام چلانا ہے۔ اور ان میں سے شروع میں یہ یعنی اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اب دیکھو ہم لوگ نا جو کچھ یہ جو مولویوں میں بتاتے رہے نا، یہ مولویوں نے نا ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہے، ہم ان کے پیچھے لگے رہے، اور دیکھو ہمارا کیا جو ہے نا حال ہوا ہے۔ تو یار خدا کا واسطہ ہے، مولوی کے پیچھے مت لگنا، بادشاہوں کے پیچھے مت لگنا، یہ تمہارا بیڑا غرق کریں گے جیسے انہوں نے ہمارا کیا ہے۔ تو یار یہ مولوی جو تھے نا، یہ ہمیں بتاتے تھے میٹا فزیکل ریئلٹیز کے بارے میں، یہ کہتے تھے اللہ کو مانو، بھائی اللہ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی،
मौलवी लगा हुआ है अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, हमने कभी देखा ही नहीं अल्लाह को। अच्छा ये कहते थे जी आखिरत से डरो, वो आखिरत तो हमें पता ही नहीं, हम तो कभी मर के कोई वापस ही नहीं आया बताने के लिए, तो ये आखिरत का भी हमें पता नहीं क्या ढोंग रचाते रहे। फिर कहते थे कि जी रूहानियत होती है, कोई रूह होती है, यार रूह का हमें पता ही नहीं है, हमें तो जिस्म का पता है। तो ये तीन चीजें जो चर्च ने हमें बेची हैं, एक कहा कि जी अल्लाह होता है, एक कहा कि जी आखिरत होती है, एक कहा कि जी रूह होती है, ये तीनों चीजें मेटाफिजिकल हैं, ये साइंस के पैमाने में इनको नापा नहीं जा सकता, तो इसलिए हम इनका इनकार करते हैं, हम इनका इनकार करते हैं। अब हम मौलवी का पीछा नहीं करेंगे, अब हम वो मानेंगे जो कि साइंटिफिक एविडेंस होगा। अगर तो साइंटिफिक एविडेंस है वो बात एक्सेप्टेबल होगी, अगर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उसको हम रद्द करते हैं। इसको हम एज ऑफ मटीरियलिज्म भी कहते हैं कि हर चीज अब मटीरियल पे तली जो है ना उसको तोला जाएगा। तो अब ये हुआ कि जब फलसफी आना शुरू हुए तो फॉर एग्जांपल शुरू में जो थे, मिसाल के तौर पे जॉन लॉक जिसको फाउंडिंग फादर कहा जाता है लिबरल थॉट का, उसकी जो है सेकंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, उसमें वो लिखता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। पहली दफा ये टर्म कॉइन हुई क्योंकि जॉन लॉक अपना सेकंड ट्रीटीज को स्टार्ट ही उसने किया बुक ऑफ जेनेसिस से, यानी बुक ऑफ जेनेसिस जो कि बाइबल की एक किताब है, बाइबल का एक चैप्टर समझ ले। वो कहता है देयर इज गॉड, यानी जॉन लॉक है लिबरल फाउंडिंग फादर है लेकिन अल्लाह को मानता था। कहता है देखो अल्लाह है लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, वो जो टर्म उन्होंने यूज की उसने भी जो ना वोल्टेयर वगैरह ने भी, कि वो एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, कि अल्लाह का इनकार तो नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, ये चीजें खुद ब खुद नहीं आई, हम इतने बेवकूफ नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वेरेवर देयर इज अ डिजाइन देयर हैज टू बी अ डिजाइनर। ये वो फलसफा है जो प्लेटो और एरिस्टोटल कहा करते थे। प्लेटो और एरिस्टोटल वो कहते थे कि वेरेवर जहां पे भी डिजाइन होगा उसका डिजाइनर होगा, तो दुनिया का डिजाइन नजर आ रहा है उसका डिजाइनर भी होगा। लेकिन वो डिजाइनर अब हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं देता, ना वो हमारी दुआएं सुनता है, वो अपने काम कर रहा है, नाउज़ुबिल्लाह वो छुट्टी पे चला गया है। अब हमने खुद अपना निजाम चलाना है, हमने बताना है सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, हम फैसला करेंगे अब सही गलत का, हलाल हराम का, ये अब हम करेंगे, अल्लाह ताला का इसमें काम नहीं है। वोल्टेयर ने जो एग्जाम्पल दी थी, वोल्टेयर ने कहा था ये गॉड इज लाइक अ वॉच मेकर। अब ये जो मैंने घड़ी पहनी हुई है, जिस किसी ने भी ये घड़ी बनाई है, मिसाल के तौर पे वो अमेरिका में बैठा हुआ है, अब वो अमेरिका में बैठा हुआ है, घड़ी फिर भी चल रही है ना, घड़ी तो चल रही है, उसने एक निजाम बना दिया, घड़ी चल रही है। तो वोल्टेयर ने मिसाल दी कायनात की कि गॉड को डिनाई नहीं कर सकते, वॉच मेकर है, उसने कायनात बनाई, अब वो चला गया, अब घड़ी चल रही है, निजाम चल रहा है, और वो इसके अंदर के पुर्जे डिसाइड कर रहे हैं कि निजाम क्या होगा। तो उसने ये मिसाल देके अपनी बात को वाज़ेह करने की कोशिश की, और फिर ये फलसफा आया कि जी अब हमें ना अल्लाह ताला की नाउज़ुबिल्लाह ज़रूरत नहीं है, अब हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम फैसला करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, वो हम फैसला करेंगे, और फिर उसी की बेसिस पे हमारा एथिकल मॉडल बनेगा और सारा कुछ। और इसमें जो असल चीज़ था वो ये था कि अगर आपने मतलब हम स्टेट लेवल पे अब अल्लाह को एडमिट करना मानना हमारे लिए नहीं है, हाँ कोई घर में मानना चाहता है तो आप माने, लेकिन अब हमें बराए मेहरबानी अपने मामलात को चलाने के लिए दीन से मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने मामलात चलाएंगे, उसमें दीन ये कोई ना कि ये हराम है, आप चुप करके बैठे हैं, आप क्यों कह रहे हैं हराम है, हम फैसला करेंगे ना, हम इंसान हैं, हम आपस में मशवरा करेंगे, हराम है हलाल है, सही है गलत है, वो हम फैसला करेंगे, आप ना बताएं। तो उन्होंने कहा कि यानी सेक्युलरिज्म की तारीफ क्या है, सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि यू डू नॉट रिलाई ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर टू मेक डिसीजंस अबाउट राइट एंड रॉन्ग। आप रिलीजियस स्क्रिप्चर पे रिलाई नहीं कर रहे, आप अपने अकल से ये फैसला करेंगे। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मजीद आगे जाएं तो हमने देखा कि जो फलसफे पैदा हुए, मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूँ, मौजू बहुत बड़ा है, ठीक है। आगे उन्होंने ये जो प्रिंसिपल है कि हम अपना एथिकल मॉडल कैसे लेके आए। एज मुस्लिम्स हमें तो पता है कि हमारी जो एथिकल मॉडल है वो कुरान और सुन्नत पे बेस्ड है। अल्लाह ने कह दिया शराब हराम है, हराम है, अल्लाह ने कह दिया फलां चीज अलाउड नहीं, हम कहते हैं नहीं अलाउड, खंजीर नहीं खाना, नहीं खाना। वो कहते हैं कि एथिक्स हमारी बेस्ड है परसूट ऑफ प्लेजर पे, जिसको आप हीडनिज्म कहते हैं। हीडनिज्म का मतलब है कि मैंने अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि मैक्सिमम प्लेजर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब हीडनिस्टिक फिलॉसफी में एक प्रॉब्लम ये आ गया, कुछ अर्से के बाद उनको समझ में आ गई कि यार हीडनिज्म के अंदर ये कि अगर मिसाल के तौर पे 10 मर्द हैं और एक औरत है, और वो 10 मर्द फैसला करते हैं, मेजॉरिटी है ना, वो फैसला करते हैं कि हमने इसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाना है, तो चूंकि 10 लोगों का फायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, तो ऑन हीडनिज्म दिस शुड बी ओके, क्योंकि मेजॉरिटी ने फैसला कर लिया है, मेजॉरिटी की बात हक होगी। तो इनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यार मेजॉरिटी का अगर फैसला कर ले तो किसी के साथ तो ज्यादती भी हो सकती है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो इसमें एक और चीज लेके आते हैं जिसको बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल।
تو آگے جا کے انہوں نے کہا کہ تھامس ہابز نے جب یہ سجیسٹ کیا، اس نے کہا کہ جی ٹھیک ایسا کرتے ہیں کہ ہیڈنزم کو ہی فالو کریں گے. ہم نے زندگی میں ہم کیوں آئے ہیں؟ اپنے پلیجر کو میکسیمائز کرنے، اپنے پلیجر کو میکسیمائز کرنے، پین کو منیمائز کرنے، ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ ہارم اینی ون. تو اب یہ جو ایتھیکل ماڈل ہے وہ آج تک چل رہا ہے ویسٹ میں، وہ آج تک چل رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. آپ لبرل ہیں، آپ آزاد ہیں. لبرل آیا کہاں سے؟ لبرٹی سے آیا. لبرٹی کیا ہے؟ فریڈم ہے. یو آر فری ٹو ڈو واٹ ایور یو لائک ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ ہارم اینی ون. جو کرنا ہے آپ کریں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں اگر کنسنٹ ہے، دو لوگ راضی ہیں تو یہ جائز ہے، ان کی شریعت میں جائز ہے. مثلا ایک بندہ شراب پی رہا ہے، ایک پلا رہا ہے، اوکے نو پرابلم، یو کین ڈو اٹ. شراب کا اڈا کھول دو، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بندہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، نو پرابلم، اٹس اوکے. کوئی ریلیجیس ٹیکسٹ آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ خنزیر حرام ہے. چپ کر کے بیٹھو سارے مولوی سائڈ پہ، تم لوگوں نے پہلے ہمارا بڑا بیڑا غرق کیا. پھر اچھا کوئی لڑکا لڑکی آپس میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، نکاح کے بغیر اپنے جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، رضامندی سے کر رہے ہیں نا، کنسنٹ ہے، دونوں راضی ہیں. تو مولانا صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ اچھا دو لڑکا لڑکی چھوڑو، دو لڑکے آپس میں جنسی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب سائڈ پہ ہو کے بیٹھے نا، وہ دونوں راضی ہیں. یا تو نا کوئی زنا بالجبر ہو رہا ہے، بالجبر تو کچھ نہیں ہو رہا. ہاں بالجبر ہوتا تو ہم کہتے ہیں اس کو کورٹ میں لے جاؤ، لیکن چونکہ رضامندی سے ہو رہا ہے. ایک بندہ سود دے رہا ہے، ایک لے رہا ہے، کانٹریکٹ کر رہے ہیں نا. اب آپ کہہ رہے ہو مولوی سارے کہ جی یہ اللہ رسول سے جنگ ہو رہی ہے، تو کوئی جنگ نہیں ہے یار، کوئی جنگ نہیں ہے. یہ کیا دونوں رضامندی سے کر رہے ہیں. تو تم سائڈ پہ کے بیٹھو، تم ہمارے لبرل پرنسپلز کے خلاف بات کرتے ہو. مولویوں تم نے پہلے ہمارا بیڑا غرق کیا. تو یہ فلسفہ، یہ تھاٹ پروسیس پیدا ہو گیا. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ معاف کرے، اگر اسی کو آپ کنٹینیو کریں، اسی تھاٹ پروسیس کو آپ آگے چلائیں تو یہ پتہ نہیں کہاں جا کے ٹرین رکے گی. کیونکہ انہی پرنسپلز کے اوپر جہاں پہ انہوں نے ہم جنس پرستی کو بھی الاؤ کر دی ہے اپنی جگہوں پہ، کیونکہ پہلے یہ کرسچینٹی سے نکل کے آئے تھے نا، تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی. اسی لیے انہوں نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو پتا تھا یہ چیز غلط ہے، انہوں نے اس کو کبھی انڈورس نہیں کیا. 1980s تک تو امریکہ میں یہ یعنی بہت بری چیزیں سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ کھلے ہیں. آج امریکہ کے اندر پیڈو فائلز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں، یعنی وہ لوگ جو بچوں کے ساتھ اپنی شہوت پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں کیوں روکا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ آپ کو پتہ ہے یورپ میں اور امریکہ میں پیڈو فائلز کے پراپر گروپس ہیں. ویکیپیڈیا پہ ان کے نام آپ کو مل جائیں گے. پراپر آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، NGOs چلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے جذبات یہ ہیں کہ ہم بچوں کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنا شہوت پوری کر ہی نہیں سکتے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بچے کے ساتھ زیادتی کریں گے، خدا کی قسم کوئی زیادتی نہیں کریں گے. ہم بچے کے ساتھ رضامندی سے کریں گے. بچے کو ٹافیاں لے کے دیں گے، چوئنگم لے کے دیں گے، چاکلیٹیں لے کے دیں گے، حتیٰ کہ پلے اسٹیشن اور ایکس باکس بھی لے دیں گے، نیا موبائل فون لے دیں گے. بچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. بچے سے خود پوچھیں آپ، بچے کہے گا میں راضی ہوں. تو پھر اگر ہم دو راضی ہیں تو مولانا صاحب کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ سائڈ پہ ہو کے بیٹھو یار. اسی طرح سے کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ میں جانوروں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو بھی اجازت ہونی چاہیے. اب آپ کہیں نہیں یار جانوروں سے آپ نے کنسنٹ لیا تھا. بھئی جانور گدھے پہ جب آپ سامان ڈالتے ہیں اس سے کنسنٹ لیتے ہیں کہ بھئی تمہارے اوپر میں یہ جو ہے نا کوئی تقریباً 100 کلو ایتھے ڈالیں لگاؤں، تو پوچھے کبھی اس سے کہ بھئی تو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یا گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے آپ نے پوچھا کہ میں آپ پہ بیٹھ سکتا ہوں حضور، اجازت ہے؟ تو کہتے ہیں جب آپ ادھر کنسنٹ نہیں لیتے تو میں اگر اپنی شہوت پوری کر لوں تو کنسنٹ کی کیا بات ہے؟ تو جانوروں سے تو کنسنٹ ویسے ہی نہیں ہوتا. تو ابھی جو اللہ معاف کرے یہ اتنا گھنونا عمل جو لوگ کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار آن لبرل پرنسپل ہمیں اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ دروازہ کھولا ہے. جو لوگ نیکروفیلیا کرتے ہیں، مردوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اپنی ہوس کو پورا، وہ کہتے ہیں یہ تو مر گیا نا، دیز آر وکٹم لیس کرائمز، اس میں وکٹم نہیں ہے. بھئی ایک بندہ مر گیا ہے، روح کو تو ہم ویسے نہیں مانتے، آخرت کو تو ہم ویسے نہیں مانتے، اللہ کو تو ہم ویسے ہی نہیں مانتے. تو کہ ایک بندہ مر گیا ہے، مردہ ہے، وہ مرنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ مٹی میں مل جائے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ میں اپنی شہوت کو پورا کر لوں. تو یہ اب وہاں پہ ان کی گروپس لابی کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ اس کی اجازت ہو. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کے ابا جان فوت ہوتے ہیں، وہ لبرل آدمی ہے، ابا جان کو بجائے دفن کرنے کے تم پکا کے فقراء اور مساکین میں بانٹ کیوں نہیں دیتے؟ ابا جان جب دنیا میں تھے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، مرتے ہوئے بھی خدمت کرتے ہوئے گئے یہاں سے. تو آپ کے نہیں وہ تو بڑی لوگوں کو تو پرابلم ہوگا. بھائی لاہور میں بھی تو گدھے بیچ ہی رہے نا لوگ، تو یہاں پہ ابا جان یعنی بیچے نہیں آپ ان کو فقراء مساکین میں دے دیں، کیونکہ قبر میں جا کے تو ضائع ہوں گے ابا جان. تو آپ کے پاس نا کوئی مورل اینکر ہی نہیں ہے. لبرلزم کے اندر کوئی مورل اینکر نہیں ہے آپ کے پاس. ہم تو کہتے ہیں جی اللہ رسول کی بات ہے. اللہ نے کہہ دیا شراب حرام ہے، سمعنا و اطعنا. اللہ نے کہا خنزیر کا گوشت حرام ہے، سمعنا و اطعنا. اللہ نے کہا کہ تم یعنی ہم جنس پرستی دور کی بات، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دور کی بات، کوئی رشتہ نہیں ہوگا جب تک نکاح میں نہ ہو. ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا.
ہمارے لیے ہمیں منع کر دیا جی بزنس کرو ٹھیک ہے, سود نہیں کرنا, سمعنا وطاعنا. اللہ نے کہہ دیا, اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا, ہم بہتر جانتے ہیں. کیا ہمارا رب جو ہے وہ بہتر اختیار رکھتا ہے بتانے کا کہ صحیح غلط کیا ہے. اب ہوا یہ کہ یورپ میں جب یہ ساری فضا پیدا ہو گئی, یہ سارے فلسفی آ گئے, انہوں نے وہاں کا ایک پورا نیریٹو, پورا تھاٹ پروسیس چینج کیا. اتفاقاً کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کو, 6 ممالک پوری دنیا میں انہی یورپ سے اٹھ کے کالونائزیشن کے لیے نکل گئے. برٹش نکلے, اٹالین, ڈچ, فرینچ, پورچوگیز اور اسپینش. 6 ممالک پوری دنیا میں پھیل گئے. اور آپ دیکھیں کہ جو پورچوگیز تھے وہ گئے جا کے برازیل میں آج بھی وہ پورچوگیز بولتے ہیں. اسپینش گئے جا کے میکسیکو میں, ارجنٹینا میں, چلی میں, وہاں پہ آج بھی وہ لوگ اسپینش بولتے ہیں, حالانکہ وہ جو نیٹیوز ہیں وہ تو اور لوگ ہیں. برٹش جا کے پہنچ گئے جی وہاں پہ امریکہ میں, وہاں جا کے آج انگلش بولتے ہیں سارے. ہماری قسمت میں بھی برٹش ہی آئے تو آج ہم بھی انگلش بولتے ہیں. ہماری قسمت میں اسپینش آتے تو آج یہاں پہ اسلامک یونیورسٹی میں اسپینش کی بھی کلاسز ہوتی ہیں. یا اگر پورچوگیز ہماری قسمت میں آتے تو پورچوگیز کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پہ, لیکن ہماری قسمت میں آئی جی برٹش. اور اسی طرح سے یہ برٹش پہنچ گئے جی آسٹریلیا. اچھا جہاں جہاں یہ گئے انہوں نے گند کیا. کیا کیا؟ آسٹریلیا گئے, وہاں جا کے جو لوکل ایبوریجنی پاپولیشن تھی اس کو وائپ آؤٹ کر دیا. میں آسٹریلیا میں رہا, میں نے اپنا ماسٹرز وہاں سے کیا, لوکل پاپولیشن فارغ کر دی انہوں نے. امریکہ گئے, وہاں جو لوکل ریڈ انڈینز تھے ان کو مار دیا ساروں کو, نیٹو امریکنز کو, اور خود جا کے حاوی ہو گئے. ساؤتھ افریقہ میں گئے, میں ساؤتھ افریقہ بھی گیا. ساؤتھ افریقہ میں جو لوکل زولو پاپولیشن تھی ان کو مار کے, نیلسن منڈیلا بیچارہ چیختا رہ گیا کہ یہ خدا را ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک ہوا ہے, ہم لوکل تھے یہاں کے, ہمیں مار کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑے سارے. اچھا پاکستان انڈیا میں جب آئے نا تو ان کو, ہم تعداد میں بہت زیادہ تھے, اللہ کا کرم تھا کہ ہمارے یہاں تعداد بہت زیادہ تھی. انہوں نے کہا یار ان کو تو وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے, ان کو نا غلام بنایا جا سکتا ہے, ان کو ریموٹ کنٹرول غلام بناتے ہیں, ہم وہاں بیٹھتے ہیں ریموٹ کنٹرول پہ ان کو چلائیں گے. تو یہاں پہ یہ آئے, ان کا پورا معاملہ تو ایجنڈا تو یہ تھا کہ ان کو ٹوٹل بلڈوز کر دو جس طرح وہاں دوسرے ملکوں میں کیا. لیکن وہاں کی جو انڈیجنس پاپولیشن تھی وہ بہت تھوڑی تھی, بہت چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے. لیکن یہاں پہ تو جب آئے تو عوام کا سمندر تھا, ان کو کیسے کنٹرول کریں. اور وہ لوگ جو بھی مغلیہ دور سے نکل کے آ رہے ہیں ان کے ویسے ہی ساتھ ذرا تھوڑے اوپر ہیں, ان کو کیسے کنٹرول کریں. وہ تو دوسرے جو جگہ تھی وہ تو بیچارے پریمیٹیو لوگ تھے, یہاں پہ تو تاج محل بنا ہوا ہے اور بڑی بڑی چیزیں بنی, ان کو کیسے کنٹرول کریں. لیکن بہرحال کنٹرول تو کرنا تھا, تو یہ اپنا نظام لے کے آ گئے یہاں پہ. اور انہوں نے کیا کیا, ہمیں آ کے یعنی 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہاں سے آگے شروع کریں. انہوں نے آ کے ہمیں یہ چورن بیچا کہ دیکھو ہم نے تو مولویوں سے اپنی جان کی ہوئی, یعنی مولویوں سے جان چھڑا کے نا, بادشاہوں سے جان چھڑا کے ترقی بھی ہوئی ان کو. تو ان کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا, کیونکہ دیکھا جیسے ہی مولویوں کو سائڈ پہ کیا, اب انہوں نے کہا اب تو ہم یعنی اللہ کو چھوڑ کے کائنات کو پڑھیں گے. اللہ کو نہیں پڑھیں گے, کائنات کو پڑھیں گے. آخرت کو نہیں, دنیا کو پڑھیں گے. روح کو نہیں, جسم کو پڑھیں گے. اپوزٹس کریٹ کیے. اب اس میں جب پڑھنا شروع کیا تو ظاہری بات ہے سائنس میں ترقی ہونا شروع ہوگی. سائنس میں ترقی ہوئی, میڈیسن میں ترقی ہوئی, کائنات کو سمجھنا شروع ہوئے. اور پھر ان کا شک یقین میں بدلا, اور انہوں نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے یہ ان مولویوں سے جان چھڑاؤ نا تو پھر ترقی کرو گے, دیکھو ہم کام پہنچ گئے. انڈسٹریل ریولوشن آ جاتی ہے, انڈسٹریل ریولوشن, انڈسٹریاں بننا شروع ہو گئی, فیکٹریاں لگ گئی, موٹر کار ایجاد ہو گئی, اسٹیم انجن ایجاد ہو گیا, ٹرینیں بننا شروع ہو گئی, ٹیلی فون ایجاد ہو گیا, ریڈیو ایجاد ہو گیا. دیکھا ہم کیا کہتے تھے مولویوں کو سائڈ پہ کرو تو کتنی ترقی ہوئی ہے. اور پھر یہی مائنڈ سیٹ لے کے وہ ہمارے یہاں پہ آئے, اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ سب سے پہلے فوراً سے پہلے اپنے علماء, اپنے مشائخ کو لگاؤ سائڈ پہ, اور ہم تمہیں ایک ایجوکیشن کا سسٹم دیتے ہیں جو کہ تمہیں کامیابی کی سیڑھی پہ چلا دے گا. اور مولویوں, ہمارے علماء جو تھے نا ان کو اوور نائٹ جائل ڈکلیئر کر دیا کہ اگر آپ کسی کو جاب چاہیے وہ میٹرک کر کے آئے, وہ ایف ایس سی کر کے آئے, تب اس کو جاب ملے گی. یہ مولوی شولوی سارے سائڈ پہ لگاؤ. حالانکہ ہمارے علماء بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. اچھا ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یورپ کے اس پوری فلسفے کے اندر کہ یورپ جب اپنے ایشوز کو دیکھ رہا تھا نا, اس نے اگر تھوڑا سا نظر اٹھا کے دیکھ لیتا تو جس ٹائم پہ یورپ میں یہ ڈارک ایجز گزر رہی تھی نا, جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, اسی ٹائم پہ مسلم ورلڈ کے اندر گولڈن ایج چل رہی تھی. اور ہماری مسلمانوں کی جو گولڈن ایج تھی وہ اسلام کے ساتھ گولڈن ایج تھی. ہمارے جو زمانے کے ابن سینا وغیرہ یہ جو لوگ تھے, انہوں نے دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی سنوارا ہے. یعنی ہمارے دین میں تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جی یا تم اللہ والے ہو یا سائنس والے ہو. آپ ایک بہت اچھے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ایک کمال درجے کے سائنسدان بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ ایک اچھا مسلمان تو بہت اچھا ڈاکٹر بنے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے, جو ایک جان بچائے گا وہ پوری انسانیت کو بچائے گا. میں اگر کوئی بھی چیز آرام یا آسائش کی لوگوں کے لیے پیدا کرتا ہوں, ڈسکور کرتا ہوں, تو اس کا اجر سارا مجھے ملے گا. لوگ جو استعمال کریں گے میرے لیے تو وہ صدقہ جاریہ ہے.
اور آپ اس لیے سمپلی آج کا ہوم ورک دے رہا ہوں چھوٹا سا, گھر جا کے وکیپیڈیا پہ سرچ کرنا اسلامک گولڈن ایج, اور اس میں جسٹ اسکرول کرتے جائیں لسٹ آف انوینشنز جو مسلمان سائنسدانوں نے لے کے آئے ہیں, جو کنٹریبیوشن مسلمان سائنسدانوں نے دیے ہیں, وہ اپنے دین سے پھر کے نہیں دیے انہوں نے. وہ اللہ کو ماننے والے, اللہ کے رسول کو ماننے والے, یوم القیامہ کو ماننے والے لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری ڈسکوریز کی, اور ان ساری ڈسکوریز میں ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے. یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسی چیزیں تیار کریں جو انوائرمنٹ کو تباہ کریں یا انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو. تو وہ ساری لسٹ آپ دیکھیں تو ایک طرف اسلامک گولڈن ایج چل رہی ہے, یورپ میں جی ڈارک ایجز چل رہی ہیں. یورپ کی مثال پتہ کیا ہے؟ یورپ کی مثال ایک ایسی عورت کی ہے جس کو بہت ہی گھٹیا قسم کا خاوند نصیب ہوا ہے, اور وہ جا کے نا ساری عورتوں کو وہ پھپا کٹنے کی طرح نہ بتانا شروع کر دے کہ جی کسی مرد سے شادی نہ کرنا, کسی مرد سے شادی نہ کرنا, کیونکہ یہ سارے ایسے ہوتے ہیں. بھائی تمہارا پھپھو جی آپ کا ذاتی مسئلہ ہے نا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یورپ نے کیا کیا, اس نے اپنا جو, اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں, یورپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن ان کا جو کنکلوژن تھا وہ بہت غلط تھا. انہوں نے کہا یہ سارے مولویوں کا مسئلہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو دین کے ساتھ جوڑے گا نا وہ گیا. اور انہوں نے یہ سوچ, اب چونکہ کولونائزیشن کے لیے جا رہی ہیں, پوری سوچ لے کے تمام ملکوں میں چلے گئے. ہمارے ساتھ ابھی آپ ذرا پاکستان میں آ جائیں, ہمارا جو ایجوکیشن کریکولم ہے وہ بالکل لبرل فلسفی کے عین مطابق ہے. کیوں؟ کیونکہ لبرل فلسفی کہتی ہے اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ یو بلیو ان. آپ نے اللہ کو پکارنا ہے, آپ نے ہنومان کو پوجنا ہے, آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 1 of 3 ماننا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے بھائی. قانون اور اسٹیٹ اور یہ اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں رکھتی. آپ ہمیں نہ بتائیے گا کہ آپ کے دین میں کیا ہے, ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے, ہم بتائیں گے صحیح غلط کیا ہے. آپ نے گھر میں اللہ اللہ کرنا کرو, یعنی ان کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ یو بلیو ان. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا اندھا اور جو دیکھ سکتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ایمان والے اور جو بے ایمان ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس مرضی پر ایمان لے اور ڈزنٹ میٹر, یہ ان کا فلسفہ ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر پہلے ایک سبجیکٹ تھا, یہ انگلش, اردو, میتھ, سائنس سارا کچھ تھا, ساتھ ہوتا تھا دینیات. دینیات میں جو مسلمان ہیں وہ اسلام پڑھ لے, جو ہندو ہے وہ ہندوازم پڑھ لے, جو کوئی اور ہے وہ کچھ اور پڑھ لے. دینیات ہے نا, بعد میں جا کے وہ اسلامیات یا اسلامک اسٹڈیز ہو گیا. لیکن یہ اسلامک اسٹڈیز بھی آپ کو پتا اور مجھے پتا ہے کہ یہ انتہا درجے کا مسکین سبجیکٹ ہے. 50 نمبر کا سبجیکٹ ہے, اگر آپ اس میں فیل بھی ہو جائیں تو اگلی کلاس میں آپ چلے جائیں گے, پروموٹ ہو جائیں گے آپ. لیکن اللہ معاف کرے اگر آپ انگلش میں فیل ہو جائیں آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے. آپ میتھ میں فیل ہو جائیں آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے. اسلامک اسٹڈیز میں فیل ہو جائے نو پرابلم. سب سے مسکین سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز اور اس کے بعد پاک اسٹڈیز. یہ 2 مضامین ہیں جو کسی گنتی میں نہیں آتے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم یہ 2 مضامین ہیں, لیکن وہ چاہتے نہیں آپ دنیا کو سمجھیں. وہ چاہتے ہیں آپ سارے کے سارے مکینک بن جائیں, اور انہوں نے ہمیں مکینک بنایا ہے. پاکستان میں سب سے 2 نامور پروفیشن کون سے ہیں؟ انجینئر اور ڈاکٹر, دونوں مکینک ہیں. دونوں میں ایک انسانوں کا مکینک ہے, ایک آٹوموٹیو, سول, الیکٹریکل مکینک ہے. میں خود انجینئر ہوں بھائی, میں وہ انجینئر ہوں جو اپنی مرضی سے مولوی بنا ہے. میں وہ انجینئر ہوں جس نے انگلینڈ سے بیچلرز کیا کمپیوٹر سائنس میں, آسٹریلیا سے ماسٹرز کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں, اس کے بعد کوئی 5-6 سال کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کیا, اور پھر جان بوجھ کر مولوی بن گیا. کیونکہ مجھے نظر آیا کہ یہ جو اصل ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے لگایا کہ ساری زندگی تم ایک سلیو بن جاؤ, کارپوریٹ سلیو بن جاؤ. تم اپنی پوری انرجیز جو ہے وہ ایک کمپنی کو, ایک کیپٹلسٹ کمپنی کو اٹھانے کے لیے صرف کر دو, اور جب مرو تو تمہارے پاس کوئی پوچھنے والا تمہیں نہ ہو. تو میں نے جب ان کی, کیونکہ میں تو ان سے بہت امپریس تھا, میں تو کہا بھائی اصل زندگی تو یہ کہ بندہ باہر جائے اور وہاں سیٹل ہو جائے. لیکن جب میں باہر گیا اور میں نے ان کے حالات دیکھے کہ کتنا ان کا معاشرہ یعنی ایک پذیرائی کا شکار ہوا ہے, تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو میں نہیں چاہتا اپنے لیے. کیا یہ میرا فیوچر ہے کہ 17 سال کی عمر میں میرا بیٹا یا میری بیٹی گھر چھوڑ کے چلا جائے اور مجھے کہ شٹ اپ ڈیڈ, آئی ہیو مائی اون لائف. آپ میری راہ میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہو؟ میں تو ایک لبرل ہوں, میں تو خوشی چاہتا ہوں, میں تو انجوائمنٹ چاہتا ہوں. بھاڑ میں جائیں آپ, میں نے آپ کی خدمتیں کر کے کیا کرنا ہے؟ میں نے کون سا اللہ کو جواب دینا ہے؟ میں نے کون سا قیامت کے دن جانا ہے؟ مجھے آپ کہیں گے وبیل والدین احسانا, میں مانتا ہی نہیں ہوں آپ کی بات, چلیں جائیں یہاں سے. آپ کو زیادہ تکلیف ہوئی اولڈ ہوم میں ڈال دوں گا. اور بتائیں, تو یہ حقیقت ہے وہاں کی.
ماں باپ بھی بچوں کو یعنی بچے ان کے لیے بوجھ ہیں. بچہ پیدا ہوا ڈے کیئر میں ڈال دو اس کو, ڈے کیئر میں, یعنی پیدا ہونے سے لے کے ان کا سسٹم ایسا ہے کہ پورا سسٹم کوآپریشن چلا رہی ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کوآپریشن میں پیدا ہوتا ہے, اس کوآپریشن کو بولتے ہیں ہاسپٹل. پھر اس کو ایک فارماسیوٹیکل کوآپریشن کے ٹیکے لگتے ہیں, اس کو ویکسینیشن ہوتی ہیں اس کی. اس کے بعد یہ ایک ڈے کیئر کوآپریشن میں جاتا ہے, پھر یہ مونٹیسری میں جاتا ہے, پھر یہ اسکول میں جاتا ہے, پھر کالج میں, پھر یونیورسٹی میں, سب کوآپریشن. اس کے بعد یہ جاب کرتا ہے کوآپریشن میں. اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ آتی ہے تو ایک اولڈ ہوم میں کوآپریشن میں چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کی تدفین بھی ایک کوآپریشن ہی کرے گی, کیونکہ بچے تو اویلیبل نہیں ہیں. بچے سال میں ایک دفعہ کہتے ہیں ابو وہ ہیپی فادرز ڈے, امی وہ ہیپی مدرز ڈے, اچھا اگلے سال ملیں گے, اللہ حافظ. یہ تو ان کا سسٹم ہے. اکیلے یہ بڈھی بڈھا مر جاتا ہے. تو یہ ان کا سسٹم ہے. تو جو کہ اندر سے, یعنی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جی پروگریس سڑکوں کا نام ہے تو وہ ان کے پاس ہے. اگر آپ کہتے ہو پروگریس بلڈنگوں کا نام ہے تو وہ ان کے پاس ہے. اگر آپ کہتے ہو پروگریس گاڑیوں کا نام ہے ان کے پاس ہے. اگر آپ کہتے ہو پروگریس کا مطلب ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے وہ ان کے پاس ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ پروگریس ڈپریشن کا نام ہے تو ڈپریشن ان کے پاس سب سے زیادہ ہے. سوسائڈ ریٹس کی آپ بات کرو, سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں لوگ کر رہے ہیں. ہر دوسرا بندہ اینٹی ڈپریشنز پہ, بلڈنگیں ہونے کے باوجود, گاڑیاں ہونے کے باوجود, ہائی سپیڈ وائی فائی ہونے کے باوجود. اگر آپ کہتے ہو فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ان کا. لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے, شادی کو وہ عذاب سمجھتے ہیں. بچے نہیں کرنا چاہتے, بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابورٹ کر دو, ان کو ابورٹ کر دو. بچہ ماں ایک حاملہ ہوئی ہے کہتی ہے نہیں غلطی سے ہو گیا یہ, ابورٹ اٹ, کل دس چائلڈ. چاہے تیسرے مہینے میں مرے یا چوتھے میں مرے, ہو کیئرز. اللہ کو تو جواب دینا کوئی نہیں ہے نا, ہم تو یہاں دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں. ماں باپ کو اٹھا کے پہلی فرصت پہ اولڈ ہوم میں بھیجو, ہمارا سر کھا رہے ہیں یہ. یعنی کوئی سوشل سٹینڈرڈ نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ جو باقی سوشل ایولز ہیں, شراب سے ریلیٹڈ اور ڈرگ سے ریلیٹڈ, وہ علیحدہ ہیں. تو اوپر کا سرخی پاؤڈر بہت پیارا ہے, اندر جب آپ دیکھتے ہو لوگوں کے اندر جو حالات ہیں وہ اور ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ہمارے پاکستان میں یہ سسٹم لے کے آگے. جی میں نے او لیولز میں ہمارا, مجھے یاد ہے یعنی کلاس 8 تک تو انگلش, اردو, میتھ, سائنس اور ہسٹری, جیوگرافی اور اسلامک اسٹڈیز تھا. او لیولز میں جب میں آیا تو انگلش کی ہماری یعنی 2.5 سال میں 9th 10th اور آدھا 11th, ٹھیک ہے نا, 2.5 سال میں ہم نے انگلش کی 8 کتابیں پڑھی. 8 کتابیں 2.5 سال میں, اور موٹی موٹی کتابیں 8 کتابیں ہم نے ختم کی ہیں. ایکسپریس وے, راڈری جونز, ڈریگن بک آف ورڈ, ساری مجھے یاد ہے. 8 کتابیں ہم نے 2.5 سال میں پڑھی ہیں. میتھس کی ہماری 4 کتابیں تھیں, بک 7, 8, 9, 10, یہ 4 کتابیں تھی میتھمیٹکس کی. سائنس 3 حصوں میں بٹ گئی, یعنی جو جنرل سائنس 8ویں جماعت میں تھی وہ کیمسٹری, فزکس اور بایولوجی ہو گئی. ہر سبجیکٹ کی 2 کتابیں, ایک تھیوری والی اور ایک پریکٹیکل والی. تو سائنس جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹ گئی, میتھ کی 4 کتابیں, انگلش کی 8 کتابیں. اچھا اس کے بعد اگر آپ پاک اسٹڈیز کی دیکھیں تو ایک پتلی سی کتاب تھی, اللہ جزائے خیر دے فرخندہ نور کو, ان کی کتاب تھی, پتلی سی کتاب تھی. اور یقین جانیے کہ نرسری سے لے کر او لیولز تک مجال ہے کہ اسلامک اسٹڈیز میں آپ نماز روزے کے علاوہ کوئی کہیں اور گئے ہوں. بس یہ کہ نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, اور یہ جو ہے نا وہ تھوڑی بہت 2-4 صورتیں سکھا دی آپ کو, نبی کی سیرت کے کوئی 1-2 واقعات بتا دیے, بہت شکریہ, خدا حافظ, بس. حالانکہ او لیولز میں ایک بچہ جس کو آپ نے کیمسٹری کو کھول دیا, آپ نے فزکس کھول دیا, بایولوجی کھول دیا, تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسلامک اسٹڈیز کی بھی کم از کم 4 حصے تو کرتے. آپ کہتے ہیں یہ عربی زبان علیحدہ ہے, یہ تفسیر ہے, یہ حدیث ہے, یہ سیرہ ہے. بیٹا یہ سارے پرچے کلیئر کرو, کیونکہ ہم اسلامیات کو اہم سمجھتے ہیں. ہم تو مسلمان ہیں بھائی, ہم تو اہم سمجھتے ہیں, لیکن ہمارا تعلیمی نظام ان کا دیا ہوا نظام. ہمیں وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, ہاں جی کیمبرج یونیورسٹی کا لے لیں آپ, آکسفورڈ کا لے لیں آپ, فلانا, وہ ہمیں دیتے ہیں. تو ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ تو اب خود سوچیں, یہ ایک فیکٹری ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی ایک فیکٹری ہے. اس فیکٹری میں سے جو پروڈکٹ نکلے گا, کہنے کو وہ احمد ہے, علی ہے, محمد ہے, لیکن اصل میں وہ لبرل ہے. اپنے مائنڈ سیٹ میں اسلامک اسٹڈیز اس کے لیے اہم تھی نہیں, الا ماشاء اللہ, سوائے اس بندے کے کہ جس کو گھر میں امی ابو نے, دادی دادا نے, نانی نانا نے, یا کوئی اچھا ٹیچر نصیب ہو گیا ہو. تو ہمارا سسٹم صرف اچھے ٹیچروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر کوئی اچھا ٹیچر آپ کی قسمت میں آ گیا ہو تو وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے تو اور بات ہے, ورنہ یہ سسٹم ڈیزائن نہیں ہے کہ آپ ایسے شخص بنے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے. آپ کو بتایا جا رہا ہے بیٹا پہلی فرصت پہ یہاں سے نکلو, اچھی سی جاب لو, چاہے تمہیں ملک چھوڑنا پڑے, اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے, امریکہ چلے جاؤ, انگلینڈ چلے جاؤ, سیٹل ہو جاؤ, وہ پروگریس ہے, وہ کامیابی ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ. تو پورا مائنڈ سیٹ ہی ڈیفرنٹ ہے. اب اس مائنڈ سیٹ میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی کوئی
دین کی کوئی خدمت ہوگی یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے گا, اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. تو ہمارا پورا نظام آپ دیکھ لیں وہ کس سسٹم پہ بیسڈ ہے, وہ انہی کا دیا ہوا سسٹم. اور اسی لیے جو پروڈکٹ یہاں سے نکلتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو عام طور پہ دین سے بیزار ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت بڑا معجزہ ہے پاکستان کے ساتھ. میری سمجھ میں نہیں ہے واللہ, مجھے میری سمجھ سے باہر ہے, میری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ گورے نے نا کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں برین واش کرنے میں. لیکن حیرت کی بات پتہ کیا ہے, حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم گناہگار لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم بڑے برے لوگ ہیں, ہم بڑے گناہگار ہیں, بڑے خطاکار ہیں, میں مانتا ہوں ساری باتیں. لیکن سبحان اللہ یہ کوئی 70-75 سال 100 سال سے زیادہ کی برین واشنگ ہو چکی ہے ہماری. ہمارے ماں باپ کی برین واشنگ ہوئی ہے, ہمیں تو چھوڑے ہمارے ماں باپ کی برین واشنگ ہوئی ہے. 70-75 سال 80 سال 100 سال کے بعد بھی ہم عاشق رسول ہیں. یعنی کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے نا ساری عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے. بڑی عجیب بات ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں گھوڑا بھی پریشان ہوتا ہوگا کہ یار ہم نے تو کوئی, یعنی وہ سر پہ خارش کرتا ہوگا کہ یار ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, پھر بھی عاشق رسول بن کے باہر آ جاتے. یار ان کو ہے کیا اس میں سمجھتا ہوں اللہ کا کوئی معجزہ ہی ہے. یہ وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا. ہمارے بزرگوں نے نا جانیں دی اپنی, ہم نے کیا دیا بھائی, ہمارے بزرگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے. یہ وہ ملک ہے جو 27ویں رمضان کو وجود میں آیا تھا. 14 اگست تو چھوڑیں یار, 27ویں رمضان کو آپ نے انڈیپینڈنس ڈے منانا ہے, آپ 27ویں رمضان کو منائیں. یار اصل میں تو ہمارا یہ وہ ملک ہے. تو پتہ نہیں اللہ کا کون سا کوئی اس میں کرم چل رہا ہے, لیکن الحمدللہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں برین واش کرنے کے لیے. دیکھیں آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جی, انٹرنیشنل کون سی یونیورسٹی ہے یہ, اسلامک یونیورسٹی. کون سا شہر ہے یہ, اسلام آباد میں بیٹھے. اور یہ ملک کون سا ہے, پاکستان. پہلا کلمہ طیب, طیب مانے کیا, پاک. ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو آج انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو اسلام آباد کا شہری ہے اور پاکستانی ہے, وہ اگر آج اپنے گھر جائے اور اپنے ابو سے کہے کہ ابو بہت ہو گیا, میں نے اپنی سیکولر ایجوکیشن کر لی ہے, اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں مولوی بن جاؤں, میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں کائنات کو نہیں پڑھوں گا, میں دنیا کو نہیں پڑھوں گا, میں جسم کو نہیں پڑھوں گا, میں اللہ تعالیٰ کو پڑھوں گا, میں روحانیت کو پڑھوں گا اور میں آخرت کو پڑھوں گا. تو ابا جان بیچارے جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جائیں گے کہ کیسی بات. حالانکہ ابا جان آپ کے بھی, وہ بھی اسلام آباد میں, پاکستان میں اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں انہوں نے بھیجا نا, لیکن ان کو بھی بات سمجھ میں نہیں. تو میں پھر باقیوں کا کیا کہوں, باقیوں کے جو باقی آپ کے اسکول کالجز ہیں ان کے بارے میں میں کیا کہوں. آپ یقین کریں میں خود کبھی کبھار ترس کھاتا ہوں اپنے والدین پہ. انگلینڈ سے, آسٹریلیا سے, دبئی میں میری جاب تھی, ساؤتھ افریقہ میں گیا, وہاں سے گھوم پھر کے پاکستان آیا اور میں نے کہا ابو بہت ہو گیا, میں اب مولوی بننا چاہتا ہوں. آپ یقین کریں میرے ابو بہت پریشان ہوئے, میری امی جو ہے اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دونوں کو ہی, بہت پریشان ہوئی. اور میں آیا اسی حلیہ میں, اس حلیہ میں آیا اور انہوں نے کہا بیٹا تم اچھے بھلے کہتے, یہ تمہیں کیا ہو گیا, یہ تمہیں ہوا کیا, کس نے تمہیں برین واش کیا, کس اسامہ بن لادن کے ہتھے چڑھے ہو تم. آپ کو پتا ہے میرے ابو نا, میں شروع میں واپس آیا, مجھے مسجد نہیں جانے دیتے تھے. میں نے کہا کیا ہو گیا ابو, کہتے نہیں یار وہ کوئی بم شام کا بنا. میں نے کہا میں کون سے, میں نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یار, ہم دم درود والے ہیں, بم برود والے نہیں ہیں. تو ہم تو جا کے دم درود ہی کرا کے آتے ہیں, اور ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ اتنے بیچارے پریشان تھے, کیونکہ یہ کس نے کہا ہے ان کو کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے. یہ سارا برین واشنگ ہے نا. CNN پہ, BBC پہ جو فلم بناتے ہیں, مسلمانوں کو ٹیررسٹ بنایا ہوتا ہے آپ نے. یعنی وہ مذہب جو پیس کا مذہب تھا, ان کو آپ ٹیررسٹ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو. تو یہ کیا ہم سب کی برین واشنگ ہوئی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 سال کے بعد میرے امی ابو جو ہے نا ماشاءاللہ وہ میرے ساتھ صحیح ہو گئے. بلکہ اب تو میں کہتا ہوں کہ میرے امی ابو میرے سب سے بڑے فین ہیں. میں نے امی کو آج سے تقریباً کوئی 5 سال پہلے اسمارٹ فون لے کے دیا. میری امی کا نا دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ.
تو میں نے ان کو اسمارٹ فون لے کے دیا. میں نے کہا میری ایکچولی 2 بہنیں انگلینڈ میں ہوتی ہیں, ان کی وہیں شادی ہوئی ہے, تو میں نے کہا آپ نا ان سے بات کر لیا کریں, وہ ذرا اچھا فیس ٹائم کر لیں, کوئی اس پہ واٹس ایپ پہ بات ہو جائے. انہوں نے کہا بیٹا چھوڑو پرے یار, یہ کیا ٹیکنالوجی وغیرہ. میں نے کہا نہیں آپ کریں تو صحیح نا. میں نے ان کو اسمارٹ فون لے دیا. اب امی جو ہے وہ اس پہ سوائپ کرنا سیکھ رہی ہیں, پنچ زوم کر رہی ہیں. 1 مہینے میں امی جو ہے وہ چیتی بن گئی اسمارٹ فون. واٹس ایپ انسٹال ہو گیا سارا کچھ. اب ہو یہ گیا کہ میرا اور امی میں فرق یہ کہ مجھے لوگ نا ویسے ہی مختلف واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں, ویسے ہی پتہ نہیں تبرک کے لیے ایڈ کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر میرا کوئی کام نہیں ہے تو مجھے جانے دو, آلریڈی میسیجز بہت آتے ہیں کہ یہ گروپ میں ڈال کے پھر اور میسیجز آئیں گے. تو میں پھر جو ہے نا وہ آرام سے ایگزٹ کر جاتا ہوں, انلیس کہ میری واقعی میں کوئی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ. تو میری امی کا الٹا حساب ہے, ہمارے فیملی میں کوئی گروپ بنتا ہے واٹس ایپ پہ اور امی کو اگر خدا نہ خواستہ ایڈ نہ کرے تو امی اگلے دن کال کر دیتی ہے کہ جی بڑا افسوس ہوا آپ نے گروپ بنایا واٹس ایپ پہ, مجھے ایڈ نہیں کیا. بڑی حیرت کی بات ہے یار, آپ نے گروپ بنایا مجھے ایڈ نہیں, کہتے جی بازی بھی کرتے ہیں آپ. تو میری امی جو ہے نا وہ جان بوجھ کے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہوتی ہیں. اور اب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میرا کوئی ویڈیو آتا ہے تو امی کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے پرسنلی سینڈ کرنا ہے. کوئی میرا ویڈیو آتا ہے نا, چھوٹا کلپ ہو بڑا کچھ ہو, کہتی ہیں بیٹا, میں کہتا ہوں اچھا, امی کہتی ہیں مجھے پرسنلی تم نے نا واٹس ایپ پہ بھیجنا ہے. میں کہتا ہوں امی پلیز میری بات سنیں, ویڈیوز بہت زیادہ آتے ہیں, آپ برائے مہربانی چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. تو کہتی ہے نہیں مجھے تم نے پرسنلی ویڈیو بھیجنا ہے, میں نے نہیں جانا ادھر, آپ مجھے پرسنلی بھیجو. پھر میں ان کو نا ٹھیک ہے کوئی ٹیم کا بندہ مجھے بھیج دیتا ہے, فارورڈ کر دیتا ہے, میں ان کو ایز اٹ از فارورڈ کر دیتا ہوں. وہ کیا کرتی ہیں وہ ویڈیو لیتی ہیں اور جتنے بھی واٹس ایپ گروپ سے ساروں میں ڈال دیتی ہیں, اور نیچے وہ ہاتھ کا نشان بنا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے لک مائی سن. میری ماں سے بہتر میری مارکیٹنگ کوئی نہیں کر رہا, میں بتاؤں آپ کو, پتہ نہیں کن کن گروپس میں گھسی ہیں. تو اب دیکھو 2 سال بڑے پریشان کن رہے میرے لیے. یعنی میری امی جو ہے نا, آپ یہ نہ سمجھے کہ بالکل کوئی لبرل خاتون ہے. میری امی 6 وقت کی نمازی ہیں, 5 وقت تو پڑھتی ہیں, تہجد بھی. مجھے جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے ان کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا, لیکن اس کے باوجود ہمارا دین کا تصور کیا ہے کہ بس یہ دین یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے. اوپر آپ کے کوئی نظام چلا جائے, کچھ ہو جائے, اس پہ ہمارا یعنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی ہمارے. کوئی قانون پاس ہو جائے, کوئی خلاف شریعت بات ہو جائے, کچھ مسئلہ نہیں, بس اپنی اپنی نمازیں اللہ اللہ کرو سارے اور یہی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں اب میں پوری طور پر دین میں اترنا چاہتا ہوں جیسے کہ اللہ کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ 50-50 والا اسلام چھوڑو, یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اگر آپ پورے کے پورے اسلام میں اترتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ ایکسٹریمسٹ ہو گئے. اگر میں ایکسٹریمسٹ ہوں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایکسٹریمسٹ ہے, کیونکہ میں تو ان کو رول ماڈل. کیا وہ آدھے اسلام میں تھے, اللہ معاف کرے, کیا نبی پورے اسلام میں نہیں تھے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بیسٹ رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں پھر ان کو رول ماڈل مانتا ہوں. میں سمجھتا ہوں سب سے میانہ روی کا راستہ ہی ان کا تھا. باقی سارے ایکسٹریمسٹ ہیں, جو ان کے راستے پر نہیں ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے, یا وہ ایکسٹریملی لبرل ہے یا وہ ایکسٹریملی کسی اور سائیڈ پہ ہے. تو اصل جو ہمارے لیے راستہ ہے وہ ہے. مائی ڈیئر بردرز, آخر میں سے اتنی بات کہوں گا کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھ لو کہ ہمارے ساتھ جو یہ واردات ہوئی ہے پچھلے کوئی 200 سالوں میں, یہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہے, باقاعدہ پلان ہے, باقاعدہ اسٹریٹجی ہے. ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے ہم لوگ صرف 1 سال 2 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. یہ جو دوسری طرف طاقتیں ہیں نا, یہ 50-100 سال کی پلاننگ ہوتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بیج بوتے ہیں, کیسے کنٹرول کرنا ہے. زیادہ اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سیموئل ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے کلیش آف سیولائزیشنز, وہ پڑھ کے دیکھ لیں. وہ اس میں کیا پیشن گوئی کر رہا ہے فیوچر کی, کہ کون سے سسٹمز, کون سی سیولائزیشنز آپس میں ٹکرائیں گی. اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ویسٹرن سیولائزیشن جو ہے نا, اس کے راستے میں اگر کوئی سسٹم رکاوٹ ہے تو وہ صرف اسلام ہے. کہتا ہے باقی کمیونسٹ کو بھی ہم گھیر لیں گے, لیٹن امریکہ کو بھی گھیر لیں گے, فلانے کو بھی گھیر لیں گے. کہتا ہے یہ اسلام والے ٹیڑے لوگ ہیں, ان کو پکڑنا مشکل ہے. آخر میں یہ بات کہ نو دا ڈفرنس بٹوین ماڈرنٹی اینڈ ویسٹرنائزیشن. ماڈرنٹی جو ہے نا, یعنی ماڈرنٹی کا ہمیں ڈر نہیں ہے. ماڈرنٹی کیا ہے, آپ کے پاس فون آ گیا, آپ نے لیدر جیکٹ پہن لی, آپ نے موٹر سائیکل چلا لیا, آپ نے گاڑی پہ سوار ہو گئے, آپ نے پیزا کھا لیا. ماڈرنٹی سے اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایز لانگ ایز وہ شریعت کے اندر ہے. ماڈرنٹی میں پرابلم نہیں ہے, پرابلم ویسٹرنائزیشن میں, جہاں پہ آپ لبرل نیریٹو کو اپنا نیریٹو سمجھ جائیں, جہاں پہ آپ یہ فلسفی اپنے زندگی میں لے آئیں کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے, نعوذ باللہ, ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کے رسول کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود فیصلے کریں گے. یہ ویسٹرن فلسفی ہے, یہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے. اچھے کپڑے پہننے میں دین آپ کو روکتا نہیں ہے,
آپ اچھا اسمارٹ فون لیں, اچھا لیپ ٹاپ لیں, اچھی گاڑی چلائیں, نو پرابلم, کرو, ضرور کرو, بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرو. مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار اور قوتیں اور طاقتیں ہونی چاہیے, اس میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جس طرح وہ تمہارے خلاف, اللہ تعالیٰ قرآن پہ کہتے ہیں, جس طرح وہ تمہارے خلاف ایک جنگی سامان اکٹھا کرتے ہیں, تم بھی کرو, اس سے زیادہ کرو تم. اور آج کی جنگ جو ہے وہ میدان جنگ میں نہیں ہے, آج کی جنگ جو ہے یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے, یہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے, یہ نظریات کی جنگ ہے, یہ خیالات کی جنگ ہے, یہ وہ جنگ ہے جو ہمارے دلوں اور دماغوں پہ کھیلی جاتی ہے, یہ وہ جنگ ہے جو ہمارے بچوں کے دلوں اور دماغوں پہ کھیلی جائے گی. تو اگر آج آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ جنگ ہم پہلے ہی ہار چکے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو. اقبال نے کیا کہا تھا, سبق پھر پاس صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام. محلے کی مسجد کی امامت کا نہیں, دنیا کی امامت کا. اللہ تجھ سے دنیا کی امامت کروائے گا, لیکن تو یہ سبق پڑھ لے پہلے. کیمسٹری فزکس پڑھو, ضرور پڑھو. میں یہ نہیں کہتا انجینئرنگ نہ کریں, آپ ضرور کریں, بہت اچھے انجینئر بنے, بہت اچھے ڈاکٹر بنے. میں چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی یہاں طلبہ کھڑے ہیں, آپ ہر واک آف لائف میں جائیں, آپ پالیٹکس میں جائیں, آپ جو ہے وہ ملٹری میں جائیں, آپ جو ہے وہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ساروں میں جائیں آپ, لیکن اللہ سے ڈرنے والے بنے, اللہ کے بندے بنے. جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہو اللہ کے نمائندہ سمجھو اپنے آپ کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو خلاف شریعت ہوگا, میں کٹ جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی دین کے خلاف ہوگا, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف ہوگا. یہ وہ جسٹس ہے, یہ وہ عدل ہے جو میں آج چاہیے, اور اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی, واللہ العظیم, اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا. تو آج میرے پیارے بھائی یہاں پہ اٹھنے سے پہلے صرف ایک وعدہ مجھے کر لیں. میں نہیں جانتا ہمارا پاسٹ کیا ہے, مجھے نہیں پتا ہم نے زندگی میں کیا کچھ کیا, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. میں خود انتہائی گناہ گار آدمی تھا, ابھی بھی گناہ ہوتے ہیں, لیکن پہلے جس لائف سٹائل میں تھا وہ بالکل ڈفرنٹ لائف سٹائل تھا. میں وہ سارا چھوڑ کے دین کی طرف آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا, گناہ کر کے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تمام گناہ, جی ہاں تمام گناہ, کوئی بھی غلطی آپ نے کی, آپ توبہ کرنے والے بنے, اللہ معاف کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا, گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. آپ نے جو غلطی ہوئی چھوڑو, پر اس کو آگے موو کرو. آپ آج سے فیصلہ کرو کہ جو بھی تمہارا رشتہ تمہارے رب کے ساتھ ہے, آج صرف اتنا فیصلہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کل سے جب آپ تشریف لائیں تو مفتی, علامہ, حضرت, مولانا بنے ہو, ہر بندہ آ رہا ہے پگڑیاں پہن کے آ رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے. میں کہہ رہا ہوں کم از کم کیا کرو, کم از کم یہ کرو کہ آج یہاں اٹھنے سے پہلے صرف یہ فیصلہ کرو کہ جو بھی میرا رشتہ میرے رب کے ساتھ ہے, اس رشتے میں انشاءاللہ بہتری آئے گی, کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. پکی بات ہے, آواز نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ. اب یہ میرا آپ کا آپس میں کانٹریکٹ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں کو, تاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں چن لے, اپنے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین میں. اللہ رب العزت ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کی مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک پاک کو ہر قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھے. اللہ کبھی بھی مشرکین کو, منافقین کو, کفار کو, ان کے جتنے بھی گھنونے عزائم ہیں ان کو کبھی کامیاب نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے دین کو غالب کرے اور ہمیں ہمارے دلوں میں, ہمارے گھروں میں قرآن کے نور سے منور فرمائے ان کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے. اور جس طرح ماشاءاللہ آج ہم یہاں سارے پیارے بھائی اکٹھے ہوئے ہیں, میری خاص دعا آپ سب کے لیے, آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.